अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूँ मसूद रज़ा। 54 दिन यानी 54 डेज़ हो चुके हैं ईरान के तनाज़े को, और मुसलसल हम इस पर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। इस तनाज़े में जो एक नया मोड़ नज़र आ रहा है वो ये कि ये वॉर अब सवाल पैदा हो गया है कि ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर है, उसका सदर जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स तसव्वुर किया जाता है, उसकी बातों में तज़ाद अपनी जगह, लेकिन अब कोई उसकी बातों पे एतबार नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुम्मे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। बड़ी कवी उम्मीद उन्होंने जाहिर की। इससे पहले भी उन्होंने कई डेडलाइंस दी जो पूरी नहीं हुई। जुम्मे वाली मुलाकात या मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। ईरानी वफ़द नहीं आ रहा, अमरीकी वफ़द नहीं आ रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन था कि जुम्मे को मुलाकात हो जाएगी और जुम्मे को बातचीत होगी, लिहाजा अभी तक इसकी कोई तस्दीक मौजूद नहीं है। इस वक्त आबनाए हुर्मस और न्यूक्लियर इशू जो है वो सामने मौजूद है, यानी एक ऐसा बम डोनाल्ड ट्रंप रुकवाना चाहते हैं बनने से जो ना बना है, ना ईरानी क़यादत के मुताबिक बनाने का कोई इरादा था। आबनाए हुर्मस एक ऐसा मुकाम जिसको वो खुलवाना चाहते हैं जो जंग से पहले बंद नहीं था, और अभी भी अगर अमरीकी ब्लॉकेट ख़त्म हो जाए तो वो रास्ता फिर आमदोरफ्त के लिए खुल जाएगा, कुछ नई शराइत शायद उस पर लागू हो जाएगी। यहाँ पर मामला अटका हुआ है। ब्लॉकेट है ईरानी पासदारान इनकलाब कुछ जहाज़ों को कंट्रोल में ले रहे हैं जो वहाँ से गुजरना चाहते हैं, और कुछ पर कब्ज़ा अमरीकी अफवाज कर रही है। तो ये ब्लॉकेट ही तो ईरान करना चाहता था इस कशीदगी की वजह से, लेकिन क्या ईरान की मईशत को जो नुकसान पहुँचाना चाह रहा है अमरीका, वो वाकई पहुँच रहा है? क्योंकि चीन के जो जहाज़ हैं वो गुजर रहे हैं। कल भी 34 जहाज़ यहाँ से गुजर गए। फिर जब कुछ नहीं बचा तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईरानी क़यादत जो है उसके अंदर शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। उनके मुताबिक कुछ सख्त गिर मौक़िफ़ के लोग हैं और कुछ नर्म मौक़िफ़ के लोग हैं, और उनके दरमियान इस वक्त एक कशमकश है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। बहरहाल जो अब सीज़ फायर है, इस वक्त जो सीज़ फायर है वो अमेरिका की तरफ से यकतरफ़ा है, ईरान की तरफ से नहीं है। अमेरिका की तरफ से यकतरफ़ा है, और ये उस बयान के बाद नए सीज़ फायर की एक्सटेंशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ऐसा हमला करेंगे कि ईरानी तहज़ीब को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन ये जो इस वक्त सीज़ फायर है या जंग बंदी है ब्लॉकेट के साथ, ये ब्लॉकेट भी नरम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ईरानी क़यादत मुत्तहिद है या नहीं, इसका एक सबूत आवाम से पता लगता है। एक मसूद पज़िश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने एक फुटेज जारी की है जिसमें यह देखा जा सकता है कि एक अस्पताल के करीब हमला होता है, अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंच रहा है उससे, और वहां पर जो आवाम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल का पैरामेडिक्स स्टाफ है, जो अमला है, वो बजाय इसके कि भगदड़ तो ज़रूर है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए छुपते तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन अपने फ़र्ज़ से पीछे हटते नज़र नहीं आ रहे। ये खातून जो इस वक्त आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये इनक्यूबेटर से बच्चों को निकाल रही है और उनको महफूज मकामात पर लेके जा रही है। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो अमला है वो मरीज़ों को महफूज मुकाम पर लेकर जा रहा है। यानी वहाँ पर अवाम इस जंग से घबराए हुए नहीं हैं, गो के बदतरीन हमले हुए हैं इससे पहले। यानी पहले ही दिन अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए थे उसमें B-2 बम्बार जो हैं वो उनसे हमले किए गए थे, और इस वक्त भी हमले शदीद हैं। और फ़िलहाल एक पॉज है, जो हमले हुए वो बड़े शदीद हमले हुए। तो ये अज़्म हौसला ज़ाहिर करता है, ये रेजिलियंस ज़ाहिर करती है ईरानी कौम की। और इस मुकाम पर मामला आ गया है जहाँ पर मिसाइल का मसला कोई मसला नहीं है। अमेरिका के जो मुतालबात थे वो टेबल से हट चुके हैं। ईरान का 10 नुकाती जो मुसव्वदा था वो टेबल पर मौजूद है, और उस पर अगर अमेरिका ने एतराज़ किया है तो ईरान के जवाब का इंतज़ार है, और उसके लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं है। क्या ये जंग कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड जंग हो चुकी है जिसे रोकना शायद मुश्किल हो जाएगा? ये भी एतराफ़ किया जा रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग बंदी बरकरार रहे और दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और ये इस तनाज़े का ख़ात्मा हो। वाइट हाउस की तर्जुमान हैं, उन्होंने ईरानी क़यादत में बहुत अंदरूनी तकसीम की बात की है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की कोई डेडलाइन नहीं है, टाइम लाइन कमांडर इन चीफ तय करेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ अरसे पहले पूरी तहजीब को मिटा देना चाहते थे, उन्होंने पहला हमला नहीं किया, और दूसरा जो उन्होंने सीज़ फायर किया है वो अनकंडीशनल किया है और एक तरफा।
تو معاملہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پاز کا معاملہ ہے. یہ کسی بڑے طوفان سے پہلے خاموشی ہے یا یہ طوفان اب تھم چکا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب. آپ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. محترمہ سدرا سدوزئی صاحبہ، آپ ماہر عالمی امور ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور محترم جناب جاوید ملک صاحب، سابق سفارتکار بھی ہیں اور سابق صحافی، تو کبھی سابق نہیں ہوتا تو میں انہیں سابق صحافی نہیں کہوں گا، بڑی کاروباری شخصیت بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ایڈمن صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے، یہی سے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے حملے شروع کریں گے، یا یہ معاملہ جو ہے اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے؟ امریکہ کی شکست کی بات پوری دنیا میں کی جا رہی ہے اور ایران تو برملا اس کا اظہار کر رہا ہے کہ اب ہمارے ہی پوائنٹس پر بات ہونی ہے. امریکہ نے اگر بات کرنی ہے تو وہ انہی نکات پہ بات کرے گا جو ہماری، یعنی کہ ایران اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے، امریکہ اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے. سر جی مسعود صاحب، بہت شکریہ. اور جو ہمارے شرکاء ہیں پروگرام کے، ان کو السلام علیکم. آپ نے جو بات کی ابھی میرے خیال میں آپ کو بڑا شاید اچھا آواز بتایا آپ کہ کی واپس آ رہی ہے، آپ کو شاید بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. جی 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 آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ جی شروع کریں. مجھے ایکو اس کو نکال لیجئے اپنی کان سے اور پھر گفتگو شروع کیجئے. میرا سوال آپ نے سن لیا ہے. جی. تو مسعود صاحب، آپ نے بڑا اچھا اپنے انٹرو میں بات کی، تو اس کو دو تین سطح پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی ملاقات کا پہلا دور چلا تو اس میں اس چیز کو تو ہم ایک پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں کہ دونوں ہی سائیڈز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جنگ جو ہے وہ آگے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہم نے ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کو لے کے چلنا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے مل کے ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اس کے بعد کی جو کمیونیکیشن ہوئی، جب یہ پہلی ملاقات ہو گئی، تو اس کے بعد بھی بڑے پازیٹیو وائبس تھے اور ایک دوسرے کو جو ریڈ لائنز تھی اور سینسٹیوٹیز تھی وہ ایک دوسرے کو بتا دی گئی. تو اب مسئلہ اس کے بعد جو شروع ہوا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایکچولی مسائل کہاں سے شروع ہوئے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایران کا یہ استدلال تھا کہ یہ کمپریہنسو بات ہوگی جس میں کہ لبنان کا ایشو بھی ہے اور باقی بھی سلسلے ہوں گے. تو جب دوسرے ہی دن اسرائیل نے اٹیک کر دیا لبنان پہ، تو وہاں سے پھر یہ معاملات جو ہیں وہ ون آفٹر دی ادر یہ افیکٹ کرنا شروع ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جب سی ڈی ایس گئے اور دوبارہ مذاکرات ہوئے تو اس کو کھولنے کی بات کی اور کھل گیا. لیکن اس سارے امر میں ساتھ ہی ساتھ بلاکیڈ ہو گیا. پھر ایران کی شپ کو بھی امپاؤنڈ کیا گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں جس نے پھر جو اعتماد کی فضا ہے اس کو ظاہری بات ہے ڈیمیج کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو انڈر لائننگ جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو 2-3 ٹویٹس کے بعد ایک ٹویٹ ایسی آتی ہے جس میں وہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اب چونکہ کچھ ڈیمانڈز کو ریکیلیبریٹ کر کے دیا گیا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے اس کا جواب آئے. تو میرے خیال میں تو اوور آل جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بڑی ہوپ فل ہے، اور جیسے ہی ایران کی طرف سے ان کے جواب کا انتظار ہے اور وہ جلد آ جائے گا تو میرے خیال میں اس کے بعد ٹیبل پہ آ کے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا. لیکن یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور شاید یہ ہوگا بھی نہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہیں وہی فائنل ہوں. اس کے بعد بھی جو مگر سر سوال یہ ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جاوید ملک صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا امریکہ کا صدر ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کے لیے ٹیم ایران نہیں پہنچتا، ان کی ٹیم بھی نہیں آتی. پہلے کہتے ہیں جے ڈی وینس نہیں جائیں گے، پھر جے ڈی وینس جائیں گے، پھر جے ڈی وینس نہیں جائیں گے، پھر مذاکرات نہیں ہوئے. پھر جمعے کا انہوں نے ٹائم دیا، پاکستانی دفتر خارجہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، جمعے کو بھی مذاکرات نہیں ہو رہے. تو کیا ظاہر ہو رہا ہے اس سے؟ امریکہ کے ہاتھ سے معاملہ نکلا ہوا معلوم ہو رہا ہے؟ جاوید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جاوید ملک صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی اب آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کا صدر، دنیا کا طاقتور ترین آدمی، وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے جے ڈی وینس نہیں جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے جے ڈی وینس جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے جے ڈی وینس نہیں جائیں گے، اور پھر وہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے. پھر انہوں نے کہا جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، جمعے کو مذاکرات نہیں ہو رہے. پاکستانی دفتر خارجہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ایران کی طرف سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں تہذیب کو مٹا دوں گا، وہ یک طرفہ طور پر جنگ بندی کر رہا ہے. بلاکٹ اس نے بالکل کیا ہوا ہے، لیکن یک طرفہ ایران کہہ رہا ہے مانتے نہیں اس جنگ بندی کو. تو یہ امریکہ کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے اس کے اندر، یا یہ کوئی اسٹریٹجک پاز ہے، یہیں سے پھر جنگ کا آغاز کرنا ہے، یہ سانس لینے کے لیے ایک پاز لیا ہوا ہے؟ نہیں، میں تو اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں مسعود صاحب. میری نظر میں تو دیکھیے یہ ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جنگ بندی جو ہوئی ہے. جنگ بندی کا اعلان اگر بے شک ڈونلڈ ٹرمپ کریں، لیکن آپ جانتے ہیں جنگ بندی تو ہماری کاوشوں سے ہوئی ہے. یہ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کاوشیں تھیں، فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی کاوشیں تھیں. پہلا جو سیز فائر ہوا وہ پاکستان کی کاوشوں سے ہوا، اور آپ کو یاد ہے کہ ٹویٹ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کی، ریکویسٹ کیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور انہوں نے اس کے جواب میں پھر اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا. دوسری دفعہ پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا کہ آن دا ریکویسٹ آف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر، میں سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے. میں اس کو تو اس انداز میں، مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے کہ ایک ایسے جگہ پہ جب ایک اوبیسلی ایک جنگ جو ہے وہ بہرحال کسی کی حق میں نہیں ہوتی، عوام اور اس کے علاوہ جو بھی انفراسٹرکچر کی تباہی ہوتی ہے اس کو بچانے میں پاکستان نے کردار ادا کیا. اس کے نتیجے میں یہ جنگ بندی ہوئی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ اوبیسلی فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میری نظر میں کامیاب تھا. اس میں کیونکہ پیچیدہ مسائل تھے، تو ایک ہی سیشن میں 50 سال کے مسائل کو حل کر دینا میری نظر میں تو وہ ممکن نہیں تھا. لیکن سبسٹینٹیو پروگریس ہوئی دونوں طرف سے. مجھے لگتا ہے ولنگنس بھی تھی، امریکہ والے لوگ بھی وہاں آئے اتنا دور سفر کر کے، ایران والے جو ہیں وہ بھی تقریباً 70 لوگوں کو لے کر آئے. تو اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ ایران اگر اس کو سنجیدہ نہ ہوتا، یا امریکہ اگر سنجیدہ نہ ہوتا، تو وہ نہ آتے. دیکھیے اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر جب وہ آئے ہیں تو اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ دونوں اطراف چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے. اس کے بعد جو دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہے، جس میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور بلکہ حق ہے کہ باضابطہ طور پر اسلام آباد میں کوئی میز یا کوئی کمرہ نہیں سجا ہوا جہاں پہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں مسعود بھائی کہ پاکستان کی کاوشیں ابھی بھی جاری ہیں بیک چینلز پر، اسے ہم کہتے ہیں کوائٹ ڈپلومیسی، وہ ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ میڈیا گلیئر میں نہیں ہے فار آل دا رائٹ ریزنز، کیونکہ دیکھیے یہ بہت پیچیدہ اور سینسٹیو ایشوز ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے اہم ہے، نہ صرف پاکستان تو ایک میڈیٹر ہے، ہم پارٹی نہیں ہیں، لیکن اس خطے بلکہ اس دنیا کے لیے اہم ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر دیا جائے اور اس علاقے میں امن پیدا ہو جائے. اچھا جاوید، مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کون کیا بیان دے رہا ہے، کس نے کیا پوزیشن لی ہے، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹویٹ، اپنے بیانات ہی غلط ثابت ہو رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ویسا گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن کیا ہو رہا ہے. ایکشن تو یہ ہے کہ جو ایران کی تہذیب کو مٹا دینے کی بات کرتے تھے، انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر، ہم نے انہیں موقع فراہم کیا کہ جی آپ آئیں مذاکرات کی میز پر، تو وہ آئے. بہت طاقتور ملک ہے نا، ہماری درخواست پر آیا وہ. پھر دوسری مرتبہ جو سیز فائر ختم ہو رہا تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تو ہم نے ایک اور موقع فراہم کیا، لیکن وہ بلاکٹ جو ہے وہ بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. 34 جہاز کل ایران کے وہاں سے گزرے ہیں، اور حملہ بھی کوئی نہیں، ڈیڈ لائن بھی کوئی نہیں. تو یہ ایکشن تو کچھ اور بتا رہے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو جو لوگ دیکھتے ہیں غور سے، مجھے اتفاق ہوا ہے ان کو دیکھنے کا. ایون بیفور وہ پریزیڈنٹ بنے تو ان کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا اپرینٹس کے نام سے، امریکن ٹیلی ویژن کا بڑا مشہور پروگرام تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈراموں میں بھی انہوں نے 1-2 کیمیو رولز کیے ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے. تو ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک روایتی سیاستدان تو ہے نہیں، ان کا ایک میڈیا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کا ایک بزنس بیک گراؤنڈ بھی ہے. پھر وہ بہت سی باتیں ایسے کرتے ہیں جو کہ برواڈو میں کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یا ان کو آپ کیا ریٹرک کہہ سکتے ہیں. تو آنیسٹلی ایک سنجیدہ سفارتکار یا ایک سنجیدہ صحافی، آپ جیسا، ہم جب دیکھتے ہیں ان معاملات کو، ہم ان کے ریٹرک کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم صرف ان کی انہی چیزوں کے پہ فوکس کرتے ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ
کبھی وہ دیتے ہیں اگر کبھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے ان کی ترجمان دے دیتی ہیں. ان کے اندر جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا اس کو یوں کہ دیکھیے جو اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 ہے وہ جیسے میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ باضابطہ طور پر تو نہیں ہو رہا لیکن پس پردہ مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کی جو تمام تھرسٹ اور فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ تمام سکم وہ تمام مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں دونوں کے درمیان ان کو ختم کیا جائے تاکہ جب سیکنڈ راؤنڈ ہو تو کیونکہ آپ جانتے ہیں توقعات بہت زیادہ ہیں اور ایک حد تک آپ جانتے ہیں کہ 50 دن گزرنے کے بعد ہم سب لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں یا آگے پیچھے جو بھی ہماری ایک زندگی میں کسی حد تک یہی چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو ایک کیا کہتے ہیں وار فٹیگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, یعنی ایون عام لوگوں میں جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہیں اس جنگ سے لیکن پھر بھی انڈائریکٹلی ان پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اوبیسلی ایوری بڈی وانٹس کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں, میری کچھ بہت ہی ویل انفارمڈ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت تیزی سے اس کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں, انٹینس ڈپلومیسی بیہائنڈ دا سینز. صرف وہ کیونکہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی تو ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ خاموشی ہے یا تعطل ہے. تعطل نہیں ہے, کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جلد جو ہے ان کے اندر معاملات جو ہیں وہ طے بھی پائیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. میں نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل بہت ایکٹیو اور امریکی نشریاتی ادارے ادھر کے تھنک ٹینکس وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت انتھک کوششیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کو میز پر لایا جائے. لیکن جو دعوے ہیں سر وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں سچائی نہیں ہے. تو سدرا سدوزئی صاحبہ, ابھی ایک رپورٹ سامنے ہے میرے امریکی نشریاتی ادارے کی, یہ بتاتی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس سے متعلقہ جو لوگ ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے میزائل, فضائیہ اور بحری قوت کا بڑا حصہ محفوظ ہے. امریکی خفیہ حکام کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع کے عوامی بیانات سے کہیں زیادہ برقرار ہے. حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز تک ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرہ اور لانچنگ کا نظام کا تقریباً نصف حصہ محفوظ تھا, جبکہ پاسداران انقلاب کی بحری قوت کے لگ بھگ 60% حصہ اب بھی موجود ہے. وہ جسے کہتے تھے کہ نیوی کو ختم کر دیا, 60% موجود ہے, آدھا میزائل کا ذخیرہ موجود ہے. اور پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز اگر ہم کھلوانا چاہیں تو ہم 6 مہینے تک نہیں کھلوا سکتے. تو اس پوزیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بلاکٹ کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا, کیونکہ آپ کے دیکھیے کہ ڈی سینٹرلائزڈ نظام ہے ایران کے اندر, جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری تنصیبات بھی محفوظ ہیں. اور جس طریقے سے یہ بیان آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اوائل دنوں میں اسی جنگ کے کہ ہم نے ایران کی تمام نیوی کو تباہ کر دیا ہے, پھر تمام لیڈرشپ کو تباہ کر دیا ہے. لیڈرشپ کے اوپر جو ہے ایک بیان آ جا رہا تھا کہ اس ٹائم پہ ایران کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے اور وہ کسی ایک لیڈر پہ متحد نہیں ہے. سملرلی آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے کی سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں, بہت ہی ڈوبیس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جہاں پہ ان کو اپنی ہی سٹیٹمنٹ سے بارہا بیک آف ہونا پڑتا ہے اور مختلف اس کے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے. آج شام 6 بجے ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ انہوں نے اپنی نیوی کو یہ فری ہینڈ دے دیا ہے کہ ایران کے جتنی بھی کشتیاں ہیں اور جتنی بھی شپس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. تو سیز فائر کی وائلیشن جو یونیلیٹرل سیز فائر تھا جو صرف امریکہ کی طرف سے تھا, جس کا حصہ ایران نہیں تھا, تو اس سیز فائر کی وائلیشن تو آج ہی سے شروع کر دی, جبکہ کل یہ ان کا بیان تھا کہ ہم نے جو ہے وہ لامحدود مدت کے لیے ایک سیز فائر ایران کے ساتھ کیا ہے. تو اس ٹائم پہ بالکل تو آپ وائٹ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, میں ان کے ایک ایکس آفیشل کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جتنی خبریں ایران کی طرف سے آتی ہیں ہمارے لیے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو خبریں پاس یو ایس اے کی طرف سے آتی ہیں. سملرلی آپ ان کے جو اس ٹائم پہ مینٹل انکیپیسٹی ہے اس کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک ایک ٹویٹ سے نہ صرف ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ وہ فلکچویٹ ہو رہی ہے, بلکہ جس طریقے سے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ دنیا کی ایک بڑا چنک آف اکانومی آپ کا جو ہے وہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے. تو اس اسٹریٹ آف ہرمز کے محاصرے سے یا اس کے بند ہو جانے سے بیکاز آئدر آف دا پارٹی, تو اس سچویشن میں بھی اس وقت پوری دنیا کو اوور آل جو ہے وہ ایک لاس کی سچویشن ہے. اور اس جنگ کا ختم ہو جانا صرف ان 2 ممالک کے لیے نہیں بلکہ اس وقت اس پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے. یہ جو جن بیانات کی بات آپ کر رہی ہیں سدرا صاحبہ, اور میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ تو اپنی قوم سے جھوٹ بولنا ہے, دنیا سے جھوٹ بولنا ہے, اپنی قوم سے جھوٹ بولنا ہے.
اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے امریکی معاشرے میں؟ میں ایک سروے دیکھ رہی تھی کہ جس کے اکارڈنگ جو وہاں کی عوام ہے ان کے اندر ایک ایگریشن پایا جا رہا ہے فار انیشیٹنگ دس وار. دیکھیں جنگ شروع کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو اطلاع دینی ہوتی ہے. آپ نے ڈیفینسو پوزیشن اگر لینی ہے تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک سالڈ ریزنز ہونے چاہیے. اگر آپ نے اٹیکنگ پوزیشن لینی ہے تو اس کے پیچھے سالڈ ریزنز ہونے چاہیے. اس وقت تو انہوں نے اپنے جو ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا. اینڈ ون فائن مارننگ 28 مئی کو مذاکرات جب چل رہے تھے, یورینیم کے اوپر بات ہو رہی تھی, وداؤٹ برنگنگ اٹ انٹو دی نوٹس آف یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. سو اپنی عوام جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ ایز اے لیڈر وہ اپنی عوام کا کانفیڈنس کو کھو چکے ہیں. اگین اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں بارہا مینشن کرتی آتی ہوں کہ صدر ٹرمپ کا جو میجر ووٹ بینک ہے دیٹ از بیسڈ آن اینجلک کرسچنس اینڈ آرتھوڈاکس جیوز. تو جہاں پہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے, کبھی وہ جے ڈی وینس کا نام لیتے ہیں, کبھی وہ مارکو روبیو کا نام لیتے ہیں, کبھی وہ کس کا نام لیتے ہیں, کہ ان کے کہنے پہ میرے سے یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور ان کے کہنے پہ آئی اسٹارٹڈ دس وار. لیکن اس ٹائم پہ ایک جو ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی پائی جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو مذاکرات کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہی نیڈز این آنریبل ایگزٹ فرام دا سچویشن. اور جہاں تک پاسداران انقلاب کی وہ مل نہیں رہا. پاسداران انقلاب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم سیلف وکٹوریس ڈکلیئر کر کے یو ایس اے کو اس جنگ میں سے نکلنے نہیں دیں گے. اور سملرلی ایران جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت ایران ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ موجود ہے. اور اگر ابھی ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آ بیٹھتا ہے کہ جہاں پہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں جے ڈی وینس واز دا پرسن کہ جو اٹھ کے بیک آف کر کے جانے والوں میں سے تھے, لیکن اب جے ڈی وینس جو ہے از دا پرسن کہ جو واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اس ٹائم پہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاتا تو اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اور وننگ پوزیشن میں ہے, وہ اپنی بات کو منوا سکتا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے وار فٹیگ کا, تو انڈاؤٹیڈلی کہ نہ صرف دوسرے ممالک کے لیے بلکہ ان ممالک کے اپنی عوام کے لیے بھی دا وار فٹیگ از گیٹنگ ہائر اینڈ ہائر. جو ایران کی اس ٹائم پہ جو ایران کو ایک سپر میں سے ملی تھی, ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ڈکلائن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد ٹک کی جو ذکر ہوا اور جاوید ملک صاحب نے اس کا ذکر کیا, تو ایڈمنل صاحب آپ سے پھر پوچھوں گا بریک کے بعد آ کر کہ یہ وار فٹیگ جو ہے یہ جیو پالیٹکس کو کیسے تبدیل کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وار فٹیگ کے حوالے سے. تو وار فٹیگ دنیا میں کیا تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے, اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کیلیفورنیا کے گورنر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. بدترین قسم کی مہنگائی, شدید مہنگائی وہاں پہ بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی زندگیاں پریشان ہو رہی ہیں. اور کیلیفورنیا کے گورنر نے اس جنگ کے شروع کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو دیگر ممالک کیا محسوس کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو وزیر بحری امور ہیں امریکہ کے, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, اس سے پہلے ایک پوری سیریز ہے, ایک طویل فہرست ہے جن کو فارغ کیا گیا ہے, استعفیٰ لیا گیا ہے, فائر کر دیا گیا ہے. اور یہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے امریکی انتظامیہ میں, فوج میں سے بھی کیا گیا ہے, سویلینز میں سے بھی کیا گیا ہے. تو رجیم چینج کرنے تو آئے تھے ایران میں, لیکن لگتا ہے رجیم چینج کا ماحول کچھ امریکہ میں بن رہا ہے. ایڈمنل صاحب آپ فرمائیے کہ جیو پالیٹکس کیسے تبدیل ہو رہی ہے اس جنگ کی فٹیگ کی وجہ سے. جی, یہ بڑا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. میں کہتا ہوں ہسٹری کا اتنا بڑا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپر پاور ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے, اور ایک ایسی قوت جو شاید اس سے 50 گنا کم ہے. ایران کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ملٹری اور اس کی باقی چیزیں تو تقریباً 1:50 کا ریشو بنتا ہے, لیکن جو 10 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو جب ہم دیکھیں تو اس میں ایران جو ہے وہ برابری کی سطح پہ آ کے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کے اندر ان کی جو
ساورن ایکویلٹی ہے اس کو مینٹین کر رکھا ہے اس نے. تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا تاریخی میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ ہے کہ جس کے اندر ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو ایک یونیپولر ورلڈ کا جو کانسیپٹ تھا وہ آئی تھنک اس کے بعد بالکل اس میں بہت بڑی چینج آ جائے گی. اور وہ جو ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے شاید وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار ایسی ہے جس نے کہ ملٹی پولیرٹی کو ایک سٹیمپ لگا دی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں باقی جو پولز ہیں جس طرح چائنا ہے, جس طرح رشیا ہے, یا کچھ آرگنائزیشن ہیں جس طرح برکس ہے, تو یہ سب بڑی ابھر کے آئیں گی اور یہ پیرلل ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کریں گی اور دنیا کو سٹیبلائز کریں گی. آپ نے جیسا کہا کہ جو انٹرنل فرنٹ ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنی پارٹی کی طرف سے یہ پریشر ضرور ہے کہ آنے والے الیکشنز میں ظاہری بات ہے ان کو اس وار کے ساتھ بہت لنکیجز ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی وہ بیانات دیتے ہیں اس کی ایک آپٹیکل ویلیو ہے اور اس کو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اس کو میچ کرتے ہیں وہ. اسی طریقے سے جو آپ نے بلاکیڈ کی بات کی رہی تھی, اور بلاکیڈ میں بھی ابھی جو ریلیکسیشن نظر آتی ہے وہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر اس کو امبیڈ کیا گیا ہے تاکہ اگر ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن اس کو انفورسمنٹ کے اندر انہوں نے اس کو ریلیکس کیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں مکس اینڈ میچ ایسے چل رہا ہے, لیکن اوور آل یہ ہے کہ ایک پازیٹیو سینس کے ساتھ دونوں ممالک جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ایک بڑا اچھا اس کا رزلٹ جلد آئے گا. ٹھیک ہے, تو جاوید بھائی بڑا اچھا رزلٹ, آپ بھی بڑے پر امید ہیں, ایڈمنل صاحب بھی بہت پر امید ہیں اور ہمیں بھی امید ہے. تو کوششیں اللہ کرے کہ پاکستان ہی وہ ملک اور ہے الحمدللہ ابھی تک ہے کہ ہماری کوششوں سے دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. مگر امریکی صدر کو ایک آنریبل ایگزٹ چاہیے اس جنگ سے اور لگتا یہ ہے کہ ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہوگا کہ ان کو ایک آنریبل ایگزٹ مل جائے, کیونکہ صرف نیوکلیئر کے مسئلے پر اگر وہ کوئی بات چیت کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو فروزن ایسڈز جو ہیں وہ بحال کرنے ہوتے ہیں, پابندیاں ہٹانی ہوتی ہیں, میزائل پروگرام پہ وہ بات نہیں کر پاتے اور آپ نہ ہرمز کھلوا لیتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بم تو پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں بننے والا تھا, اس بم کو رکوانے کی بات کریں. آپ نہ ہرمز پہلے ہی بلاکٹ ہٹ جائے تو پھر کھل جائے گی, تو یہ بڑی کامیابی تو نہیں ہوگی. جی دیکھیے, اوبیسلی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, ہر کسی کا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن اوبیسلی جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اس جنگ کے اندر جب آئے ہیں تو اس میں جو کور ایشو تھا وہ نیوکلیئر کا آپ نے ذکر کیا. نیوکلیئر کے حوالے سے جو پالیسی ہے نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بھی بات کر لوں گا, لیکن یہ پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہیں ہے. نیوکلیئر کے حوالے سے جو بھی ایک پالیسی رہی ہے ایران کی نیوکلیئر ایمبیشنز کے حوالے سے, وہ امریکہ کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. جو JCPOA اوباما کے دور میں ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3% سے کم افزائش کریں گے یورینیم کی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال کے بعد وہ رینیگ ہو گیا. جو ان کی جو ایکسیس انہوں نے دینی تھی وہ انہوں نے نہیں دی, اور اس کے بعد پھر 60% تک وہ کیا گیا. یہ ایک فیکٹ ہے, میں کوئی اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے. تو ایران نے اگر نیوکلیئر ایمبیشنز نہیں تھے تو پھر 60% افزائش کرنے کا کوئی مقصد سامنے نہیں آ رہا. 2018 کے بعد نہیں ہوا جاوید بھائی, جب JCPOA معطل کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ اور P5 ممالک کو بھی اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا, اس کے بعد ایران نے کیا نا یہ. جی, لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو انسپیکشن کے کچھ ان کے ایک فریم ورک تھا کہ کس سٹیج پر وہ انسپیکشن کریں گے, تب وہ انہوں نے ایکسیس کے ادھر رکاوٹ آ رہی تھی, جس کی وجہ سے پھر وہ کمپلیکیشنز ہوئی. بعد میں پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا, اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر یورپ ہو یا امریکہ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ نہ بھی ہو تو نیوکلیئر کے حوالے سے دنیا میں کنسنسس ہے. ایک زمانہ تھا جو دنیا کی اس وقت 7-8 ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ہے, وہ تو بن گیا, ایک موروثی حالات تھے وہ بن گیا. ابھی کوئی بھی ملک, یہ ایران سے اسپیسیفک نہیں ہے, اگر کوئی بھی ملک نیوکلیئر ایمبیشنز رکھے گا اس کو روکا جائے گا. یہ ایک اسٹیڈڈ پالیسی سب دنیا کی ہے. رہا سوال پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک
امریکن سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتا ہے, وہ کسی کے مرہون منت نہیں, جیسے ہمارے پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, یعنی پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ کچھ ہاؤس جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں, ٹھیک ہے, ان کے کچھ نمبرز پورے ہوں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے, نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی. لیکن امریکن پریزیڈنشل سسٹم کے اندر عوام نے ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا ہوا ہے, ہی از دا ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ, ان کو امپیچمنٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کو ہٹانے کا. یہ مڈ ٹرمز میں اگر الیکشنز میں ناکامی بھی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رہیں گے, اوبویسلی ان کے اندر کچھ ان کو وہ ہو جائے گا. تو اوبویسلی یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ایک امریکہ ہے, اس وقت وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ نہ بھی لیڈ کر رہے ہوتے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حوالے پہ یہ پالیسی رہتی, وہ پالیسی رہتی. وقت تھوڑا کم ہے, ذرا میں سدرا صاحبہ کو اس پر کر لوں. آپ بالکل آپ کو پوائنٹ واضح کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, دنیا اس پر متفق ہے, ایران کو نیوکلیر پاور نہیں ہونا چاہیے, لیکن جہاں ایران کو نیوکلیر پاور نہیں ہونا چاہیے, ایران سے اسرائیل کو خطرہ ہے, تو کیا اسرائیل کو نیوکلیر پاور ہونا چاہیے؟ یہ پالیسی امریکہ کی اور دنیا کی کیوں نہیں ہے سدرا صاحبہ؟ اچھا, اسرائیل کی جہاں پہ آپ نے بات کی تو آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے حوالے سے تو وہ تمام ممالک, اگر میں پیلسٹائن کی بات کروں یا میں لیبیا کی بات کروں یا میں دیگر ممالک کی بات کروں, تو جس طریقے سے ان کے آلریڈی اسٹیٹمنٹ سائن تھی کہ دس اینڈ دس کنٹری از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ, تو ان تمام ممالک کو بھی اسرائیل سے ون وے اور دا ادر خطرہ ہے. یورینیم کی جہاں تک بات ہے تو اس ٹائم پہ یورینیم از مور آف این ایگو ایشو فار ایران, اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک موو ہے ایران کی طرف سے. یورینیم کے اوپر جب پہلے مذاکرات چل رہے تھے 28 فروری کی, جہاں پہ میں بات کرتی ہوں, دیٹ واز ان این ادر ریجیم, آیت اللہ خامنائی صاحب کے دور میں ان کے پاس ان کا ایک جو اسکول آف تھاٹ تھا, وہاں پہ ایز پر ہم شاید نیوکلیئر رکھنا نہ رکھنا واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس ایشو اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن اس ٹائم پہ جہاں پہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک رجیم تو چینج نہیں ہوئی, لیکن لیڈرشپ ضرور چینج ہو گئی ہے, جہاں پہ مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں, اور ان کے نزدیک نیوکلیئر پاور بننا اٹ سیلف جو ہے وہ ایران کے لیے ایز پر ہم ایک جو ہے ایز اے میٹر آف رائٹ پوسٹ کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی جو ہے وہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے اوپر کسی قسم کا جو بیک فوٹنگ ہے وہاں پہ ایران آئے گا. اور ایک بریک لینا پڑے گا مجھے, بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے, بریک مجھے لینا پڑے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک. بہت زبردست قسم کی سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے, بیک چینل پہ ہو رہی ہے, خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے. ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں اور امید یہی ہے کہ اسلام آباد میں ہی اگلا دور ہوگا. کب ہوگا اس کے بارے میں ابھی واضح کنفرمیشن موجود نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ مزید اس پہ گفتگو کرتے. بہت شکریہ آپ کا وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب, جناب سدرا سدوزئی صاحبہ, محترم جناب جاوید ملک صاحب, اور ہمیں دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.